अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ और हस्ब रवायत मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर खादिम सोमरो और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मुनकाद अहमद फैज़ी साहब। हमेशा की तरह आज भी हम छोटे छोटे सवालात जो बचपन में हम सुना करते थे उनको इन सवालों के जवाब हम मुफ्ती साहब से लेंगे मुस्तनद हवाला जात के साथ। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। आज 8 रमज़ानुल मुबारक, यहाँ हम देखते हैं कि हम दोस्त अहबाब एक दूसरे को ख़ानदान में एक दूसरे को इफ्तारियाँ कराई जाती हैं, तो रोज़ा इफ्तार करवाने का कितना सवाब है, इस बारे में ज़रा हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, अक्सर जो है जो आपने रोज़ा इफ्तारी वाली और ख़ानदानी दोस्त अहबाब वाली बात की है, मुझे फ़ौरन एक बात याद आ गई है, तो वो भी मैं आपके पेश करता हूँ कि अक्सर आपने भी ये देखा होगा, ज़रूर आप तईद फरमाएंगे मेरे इस बारे में, कि अक्सर जो है जब इफ्तारी के लिए बुलाया जाता है रोज़ादार बहुत कम होते हैं। ये बात आप शायद इत्तेफाक करेंगे ज़रूर। मैं करूँगा आपसे इत्तेफाक, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये इफ्तार जो करने वाले बेचारे कम होते हैं, रोज़ेदार जो बाकी हैं बग़ैर रोज़े के वो बहुत होते हैं। तो इससे बड़ा इज्तनाब किया जाए, कोशिश की जाए, दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को कहा जाए कि सिर्फ़ रोज़ादार ही आएँ उसमें, ताकि मुकम्मल आपको सवाब मिल सके। अच्छी बात, इस हवाले से अच्छी तरफ इशारा किया आपने। ठीक है, तो इसलिए अजर जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये मेरा कोई नहीं इसमें बताने वाला, मैं हूँ नकल करता हूँ। नकल मीन मैं कोई अहादीस मुबारक पेश करता हूँ, कोई फरमान पेश करता हूँ, तो ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह दूँ। मैं कौन हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, बेशक, ना ही कोई अब कोई इस वक्त अथॉरिटी है कि ये कह दे। हर बंदा कोई ना कोई हवाला देता है। मुफ्ती साहब, आपने जितने भी हमने पिछले प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, आपने हमेशा मुस्तनद हवाले दिए, इसीलिए मैंने अभी सवाल से के साथ भी मैंने यही कहा था कि कोई मुस्तनद हवाले के साथ हमें बताइए। अब रोज़ा जो है इफ्तार करने का सवाब है, रावी हैं ज़ैद बिन खालिद जुहनी, ये रावी हैं हदीस के, और इस हदीस को रिवायत किया है, लिखा है, कोड किया है इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में, जिल्द 3 सफ़ा 370, हदीस नंबर है 812। और इसी तरह इमाम तबरानी ने अल-मुअजमुल कबीर में जिल्द 5 सफ़ा 209, इमाम बहकी ने शेबुल ईमान में जिल्द 8 सफ़ा 478, हदीस नंबर है 3793, और सही इब्न हबान जिल्द 14 सफ़ा 358, हदीस नंबर है 3498। ये इसी हदीस के हवाला जात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन फत्तरा साइमन, जिसने भी किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया, जिसने भी फ़लहु मिस्लु अजरिही मिन गैरि अन यंकुस मिन अजरिही शैउन, उस रोज़ादार के बराबर ही उसको सवाब मिलेगा। जो रोज़ा इफ्तार जो करा रहा है, जितना रोज़ादार को मिलेगा उतना ही अजर उसको मिलेगा। अब ये है हदीस मुबारक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अब यहाँ से मालूम हो गया है कि रोज़ा इफ्तार जो है कराने का भी उतना सवाब है जितना रोज़ा रखने का है। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सुभान अल्लाह। अच्छा, हमने रोज़ा रख लिया, बहुत सारे हलाल काम भी हमने छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे सवाल ये ज़रूर करूँगा कि रोज़ादार को किन किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, ज़रा ये इस हवाले से इस हवाले से इमाम बुखारी ने सही बुखारी में जिल्द 7 सफ़ा 185, हदीस नंबर है 1903, इसमें ये कोड करते हैं, लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, और इसके रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और ज़्यादातर अहादीस मुबारक का हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा क़ौल ज़ूर, जिसने झूठ को नहीं छोड़ा, वल अमल बिही, और इस पर अमल करना भी नहीं छोड़ा,
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اس کا جو ہے کھانا اور پینا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے جھوٹ اور جھوٹ پہ عمل کرنا، ایک جھوٹ ہے پھر اس پہ عمل کرنا، عمل کرنا، اس سے اجتناب کیا جائے، جھوٹ سے بہت زیادہ بچا جائے۔ جھوٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ سزا ہے، جو جھوٹے شخص کو سب سے زیادہ سزا ہے وہ اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو گئی اس کی نماز روزہ سب رد ہو گئی، اس کے منہ پہ لعنت بس رہی ہو تو عبادت کہاں سے قبول ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، اب دیکھیں یہ جو موبائل آ گیا ہے یہ بھی ہمارے لیے جتنے فوائد ہیں اس سے زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اب یہ موبائل ہے تو یہاں پر آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، جی کون، جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، جی آپ کہاں ہیں، جی آپ کو ملنا چاہتے ہیں، جی تو آپ نے فوراً کہہ دینا ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ جھوٹ تو ہو گیا، جھوٹ تو ہو گیا۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اجتناب نہیں کرتے، اللہ، اور روزہ سے روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ ویسے کہتے ہیں بھائی میں آپ سے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں ملنا چاہتا آپ کو، آپ کہہ سکتے ہیں مگر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ لغویات ہیں، رفث ہیں۔ آج میں آپ کو لغویات بتاؤں گا اور رفث بھی بتاؤں گا کہ لغویات، لغو کیا ہے اور رفث کیا ہے، لغو اور رفث میں فرق کیا ہے۔ تو اس طرح اس کے حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، لیس الصیام نہیں ہے روزہ، من الاکل والشرب، یہ صرف یہ نہیں ہے کھا لے اور پی لے روزہ ہو گیا، روزہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے، نہ ہی چھوڑنے کا نام ہے۔ وَإِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، پر یہ روزہ ہے کیا لغو اور رفث بھی ہو، محض روزہ کھانا پینا ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ کے پھر جو ہے لغویات اور رفث اس کو نہ چھوڑا، تو پھر فَإِن صَابَكَ أَحَدٌ، اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے، اور جاہل علیکا، یا آپ سے جہالت کے طریقے سے پیش آیا ہے، جاہل لوگ بھی ہیں نا جو نہیں سدھر رہے، جہالت ہے، اور جہالت سے آ کے پیش ہوا ہے، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو تم اس کو کہہ دو میں بے شک روزہ دار ہوں، میں بے شک روزہ دار ہوں۔ یعنی یہاں جہالت سے پیش ہونا سے مراد یہ ہے کہ زبان درازی ہو گیا، اور جہالت سے پیش جیسے مطلب آ کے دھکم دھکا کرتا ہے، آ کے دھکا دیتا ہے، آپ سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی حجت کرتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے جہالت والی، تو مطلب اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو کہہ دینا چاہیے۔ یہاں ہم اگر مفتی صاحب دیکھیں تو گالم گلوج، غلط بیانی، کسی کو دھکا دینا، یہ جہالت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ دیکھیں یہ ایک مجھے بہت، اور اسی طرح سے ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ حدیث کون سی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ نے جلد 3 صفحہ 242، حدیث نمبر ہے 1996۔ تو اب اس طرح میں بتا رہا تھا کہ جمعہ ہے، انسان جمعہ پڑھنے جاتا ہے مسجد میں، اب اندازہ کریں وہ بات وہی لغویات والی بات آ گئی ہے، بیہودہ باتیں۔ اب وہ بندہ جا کے بیٹھتا ہے، حدیث ہے والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہو، اور ساتھ جو ہے نیچے جو ہے خطبہ سن رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس کے ساتھ والے بول رہے ہیں اور اس کو چپ کرا رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ، تو رسول نے فرمایا وہ چپ کرانا ہے فقد لغوتا، تو نے لغو بات کی ہے، چپ بھی نہ کروا۔ اب دادا چپ کروانا بھی لغویات میں بھی ہے۔ اب اس طرح لغو کا معنی ہے بیہودہ کام، بیہودہ پروگرام، آگے سنتے جائیں، بیہودہ کام، بیہودہ پروگرام، یہ لغویات میں ہے۔ تاش، شطرنج، روزہ ہے کوئی بات نہیں ہے، کوئی ٹائم پاس کریں، جس طرح کوئی ڈرامہ فلم دیکھ ڈرامہ مطلب یہ ہے کہ اس کی قسم ہے، انما الاعمال بالنیات ہے، لیکن کہنے کا مقصد بیہودہ پروگرام، جو بیہودہ پروگرام ہیں، تاش، شطرنج ہے، چغلیاں ہیں، بیہودہ مذاق ہے، اسی طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ لغویات میں آتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور جو رفث ہے وہ ہے جنسی خواہشات، جنسی خواہشات کی طرف نہیں جانا۔
اور دوسرا لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ، جھوٹ، دھوکہ، فریب، یہ رفث میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے بچائے، آمین۔ اور ہم روزہ بھی رکھیں، اور اگر روزہ رکھ کے ہم جب یہ چیز نہیں کریں، اگر ہم اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں، درود شریف میں بڑا گزار سکتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف میں گزار سکتے ہیں، بے شک، تلاوت قرآن کر سکتے بے ہیں۔ شک، بے شک۔ اگر اب اس وقت ٹی وی چینلز بہترین پروگرامز ہیں رمضان شریف کے حوالے سے، اب رمضان شریف کے حوالے سے کوئی رمضان شریف کا پروگرام اٹھا لیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ دینی اسلامی پروگرام بھی تو چل رہے ہیں، بالکل چل، لائیو چل رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں، قرآن شریف کی تلاوت سنیں، تاکہ آپ کو اجر تو ملے، ثواب تو ملے نا۔ میں بچپن میں سنا کرتا تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھ کے صرف کھیلنا ہے تو آپ کا روزہ کمزور ہوگا۔ سمجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی تھی، اگر آپ تلاوت کریں گے، کوئی اچھا کام کریں گے، درود پڑھیں گے، نفل ادا کریں گے، تو آپ کا روزہ مضبوط ہوگا۔ بالکل بات بالکل ہے کہ روزے کے ساتھ بری حرکات سے اپنے آپ کو روکنا اور اچھے عمل کی طرف خود کو راغب کرنا، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ مختصراً سا بتائیے گا، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کہ روزہ دار کی رات اور دن میں، روزہ دار تو ہر وقت دعا مانگتا ہے، ہر نماز کے وقت بھی دعا مانگتا ہے، تو کہا گیا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو کیا وہ جتنی ہی دعائیں مانگتا ہے وہ سب کی سب مقبولیت حاصل کرتی ہیں، یا کوئی خاص وقت کے علاوہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی، جو احادیث مبارکہ میں رسول کا فرمان ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر اس ٹائم میں۔ اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، جلد 14 صفحہ 164، حدیث نمبر ہے 6586 میں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں دن اور رات میں جہنم سے قیدی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جہنم سے جو قیدی جو جہنم میں پہنچ جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، یقیناً کہ جو مسلمان بندہ ہے دن اور رات میں دعوتاً مستجابہ، ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دن اور رات میں ایک دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب یہ رب العالمین کو بتا، رب العالمین علیم ہے، خبیر ہیں، بے شک، بصیر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اسی حساب سے وہ 24 گھنٹے کے اندر یعنی دن اور رات میں کوئی نہ کوئی ایک دعا جی جو لازمی رسول شرف کا فرمان ہے قبولیت کہ دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ناظرین، آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، علامہ صاحب اچھے انداز سے اور مستند حوالوں سے ہمیں نوازتے ہیں، ہمارے تربیت کرتے ہیں۔ میں اس آخری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزے کے ساتھ ہمیں جھوٹ، کسی دوسرے کی تذلیل کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ السلام علیکم۔